बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार एंड होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और 9 बजते ही आपने हमारा शो जो है फौरी तौर पर ट्यून इन कर लिया होगा और बाकायदा तौर पर अब शो का हम ज़ाहिर आगाज़ कर लेते हैं। और उमूमन कोशिश हमारी टीम की और हमारी ये होती है कि हम उन इश्यूज़ से एटलीस्ट अपने दिन का आगाज़ करें, पॉजिटिविटी के साथ आगाज़ करें, अच्छी ख़बरों के साथ आगाज़ करें। लेकिन कुछ ख़बरें या कुछ हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका इम्पेक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर अगर वो आपको और मुझे किसी भी तरीके से मुतासर कर सकते हों। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ कराची शहर की। कराची शहर में जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम सवाल ये उठा रहे थे जो भी इससे कंसर्न लोग हैं या अथॉरिटीज़ हैं कि भाई अचानक से ये साल शुरू हुआ है और साल का दूसरा महीना है, इन हालात व वाक़यात में, इन हादसात में इजाफ़ा क्यों हुआ है। पता चला जी जो हैवी ट्रैफिक है वो इसकी वजह है। हालांकि पॉलिसी इन प्लेस थी कि ये रात 11 से सुबह 6 बजे तक सिर्फ सड़कों पर होंगे, उसके बाद ये सड़कों पर नहीं होंगे। लेकिन कहा ही गया कि कंस्ट्रक्शन के काम होने हैं तो इस वजह से फिर इनको इजाज़त दी गई है। लेकिन जब हादसात बढ़े तो फिर से इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब एंट्री इनकी मना है, लेकिन हादसात इतने हो गए 2 महीने में, समझे 2 महीने पूरे भी नहीं हुआ। आज आई थिंक 11 तारीख है फ़ैब की। तकरीबन आप समझ लें तकरीबन 1.5 महीने में 92 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब ऐसे में क्या हो रहा है, लोगों का इश्तियाल बढ़ रहा है, लोग मुश्तिल हो रहे हैं और ज़ाहिर है वो ये पूछ रहे हैं कि ये हादसात रुकने चाहिए। तो जब हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कानून तो अपनी हरकत में आएगा ही आएगा, लेकिन उससे पहले लोग जो हैं वो भी अपना गुस्से का इज़हार करते हैं। लेकिन कुछ वाक़यात जो हैं वो ये हम उसको इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि भाई कि क्या सिर्फ लोग ख़ुद कर रहे हैं या कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का ये काम है कि वो इन चीज़ों की रोकथाम करे, वो मेक श्योर करे। हुकूमत हमें बड़ी इस बारे में एक तरीके से हमें जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो आती भी है, जवाब भी देती है और कहती है जी हम ये भी कर रहे हैं। पुलिस का काम भी हमें बताते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल होने के बाद अभी ताज़ा तरीन जो आज की खबर है वो ये है कि लांडी और करंगी में नामालूम अफराद ने माल बरदार ट्रक को आग लगा दी है। अच्छा, ये वाक़या पेश आया कुरंगी नंबर 6 में और पुलिस ये बता रही है कि 2 ट्रक को नामालूम अफराद आग लगाकर फ़रार हो गए। अब ये उसके मंज़र आप देख लें। अब ज़ाहिर है इधर कोई और वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, नामालूम अफराद आए। नामालूम अफराद का फ़िनोमेनन आपको पता है वो कराची में काफ़ी पुराना है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अमन वापस लौट कर आया है। लेकिन ये फैक्टर अगर दोबारा आ गया है तो ये अपने आप में एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे हमें सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। नज़ीर, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा, यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ, लेकिन ये फैक्टर कि नामालूम अफराद आए, माल बरदार ट्रक को आग लगाई और 2 को ट्रक लगाई और फ़रार हो गए। ज़रा इसकी डिटेल बताइए। देखिए, लांडी का इलाका है। लांडी और कोरंगी में भी बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने मालबरदार ट्रकों को आग लगाई है, जिसमें कोरंगी नंबर 6 की एक फुटेज आई है जिसमें ट्रक को आग लगाई गई है। और ये हैवी गाड़ियों की आड़ में शरपसंद अनासिर ने कराची को एक मरतबा फिर बदमनी के दौर में धकेलने की ये कोशिश की है। नामालूम जो अफराद थे वो आग लगाने के बाद उसी इलाके की जानिब फरार हो गए। आग तो आज लगाई गई है, लेकिन 1-2 दिन से बाकायदा कुछ अनासिर की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों पर ट्रक्स को रोक कर बाकायदा इस तरह की बातें की गई कि अब अगर कोई निकला तो हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। सुबह ये 7 बजे का वाक़या है, जबकि हैवी जो गाड़ियां हैं उनकी डेफिनेशन अलग है, जो जिसमें पानी हो, अशिया खुर्दोनोश हो, इसके अलावा पेट्रोल हो। कुछ ऐसी गाड़ियां जिनको इस्तिस्ना हासिल है, 40 से ज़ायद ऐसे आइटम्स हैं। तो वो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें होती है जिनको पहुंचाने पर 24 घंटे उनको इस्तिस्ना हासिल है। और ये जो माल बरदार ट्रक है, इसके ऊपर जितना वेट होता है ये तो अपनी एक मखसूस स्पीड से ज़्यादा जा भी नहीं सकता। इसमें आप देख सकते हैं कि बोरियां लदी हुई हैं अनाज की और मुख्तलिफ अशिया इसके ऊपर मौजूद है। ये किस टाइम का वाक़या है? देखें, ये सुबह तकरीबन 6:45-7 बजे का वाक़या है, जबकि रात को 11 से लेकर सुबह 8 बजे तक वैसे भी हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त की इजाज़त है। और ऊपर से ये तो हैवी ट्रैफिक में आता भी नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके से ये अचानक से ये मामला सामने आया तो ये एक अलार्मिंग है। इसके ऊपर फौरी तौर पर अगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से नोटिस न लिया गया और ये सूरत-ए-हाल बढ़ी तो इससे न सिर्फ इमलाक को नुकसान होगा बल्कि एक इंतशार की सूरत-ए-हाल भी बढ़ेगी। और कराची में बदअमनी के दौर में तो ऐसे वाक़यात आते थे, अगर कोई हादसा हो जाए
اور کوئی کسی شخص کی جان چلی جائے تو فوری رد عمل جو آتا ہے تو اس پر تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کسی املاک کو اس طریقے سے آگ لگاتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے، ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ٹھیک. پولیس کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کیا کارروائی کی جاتی ہے، اس پر کتنے کا مال تھا، یہ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. ہاں. پولیس فوری طور پر وہاں پہنچ گئی تھی، لیکن جو آگ لگانے والے تھے وہ آگ لگا کر چلے گئے. آگ لگا کر چلے گئے. نذیر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں. یہ بڑا کنسرننگ ہے، بڑا الارمنگ ہے، یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور جیسے کہ نذیر بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، کسی حادثے کی صورت میں جب ہم یہ اشتعال دیکھتے ہیں تو اٹ سم ہاؤ اٹ میک سینس. حالانکہ وہاں پر بھی حکومت کو اپنا ایکشن لینا چاہیے، اور وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، کسی بھی شہری کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ مال بردار ٹرک جا رہا تھا، اور اس سارے سچویشن میں کہ حکومت پر اس وقت تنقید ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے اس میں اپنا کہتے ہیں نا حصہ ڈالیں، اور ٹرک کو آگ لگا دی گئی ہے. یہ آپ کا نقصان ہے، آپ کے ملک کا نقصان ہے. بات کریں گے سندھ حکومت کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید. سعدیہ، تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، ہم تو اپنے نمائندے سے ڈیٹیل حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کیا معلوم کیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ کون ہیں، وہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کس کی ایما پر یہ ہوا؟ تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ صدف. گڈ مارننگ. میں نے بھی جب میں اٹھی تو یہ ویڈیو کلپ میں نے بھی دیکھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب ابھی رپورٹڈلی جو ایکسیڈنٹس ہوئے جس میں لوگوں کی جان گئی، اس میں جو ہے وہ آفاق احمد صاحب کا ایک بیان آیا تھا. تو میرے ذہن میں وہی بیان آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر جو اوقات گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں ہیوی ٹریفک کے لیے، اگر اس کے علاوہ گاڑیاں شہر میں دیکھی جائیں گی تو ہم اس کو آگ لگا دیں گے. تو پہلا تو ریاکشن مجھے یہی لگا کہ یہ اور وہ علاقہ بھی وہ ہے جہاں تھوڑا بہت ان کا انفلوئنس ہے، تو وہ انہوں نے اچھا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ہیوی ٹریفک کے اس میں آتا، ڈیفینیشن ہی نہیں بنتی ہیوی ٹریفک کی مال بردار گاڑیوں پہ، اور وہ تو سارا دن آئیں گی، دودھ کی سپلائی ہے، اجناس کی سپلائی ہے، اور باقی چیزوں کی سپلائی ہے، وہ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بعض ٹائم میڈیکل اکوپمنٹس کی، میڈیکل کی چیزوں کی سپلائی ہے، تو وہ تو آپ شہر میں نہیں روک سکتے. یہ جو میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلا شو کیا تھا ڈمپر والے پہ، میں نے کہا تھا کہ اس معاملے پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. گورنر سندھ صاحب نے بھی اس معاملے پر پالیٹکس کرنے کی، لوگوں کو اشتعال دلانے کی کہ جی میں ڈمپرز کے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. دیکھیں عوام کو سعدیہ، اس چیز سے اچیو کیا ہوا؟ آپ نے سیاسی جماعت کا حوالہ دیا، ان کے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، پھر واقعہ بھی رونما ایسا ہو گیا. فائدہ کیا ہو رہا ہے انہیں ایسے بیان دے کے؟ اور یہ سب اگر تو منسوب ہے ان سے، تو ایلیجلی دیکھیں جی اگر یہ مطلب میں تو ان کے بیان کا حوالہ دے رہی ہوں، اور پھر یہ ریاکشن آیا تو ڈیفینیٹلی میں مانوں گی کہ یہ ان کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں فائدہ تو کوئی نہیں ہوا کسی کا، جس کا بھی وہ مال بردار ٹرک تھا اس کا نقصان ہوا. عوام میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی جائے، شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تو اس کے زمرے میں آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ویسے ہی صدف ہمارے اور آپ کے درمیان ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے ایز نیشن دیکھا جائے. تو پولیٹیکل پارٹیز جو اشتعال انگیزی بیان بازی کرتی ہیں، وہ یہ سوچ کر بیان دیں کہ آپ کا وہ بیان جو آپ کا سپورٹر ووٹر ہے وہ اس پہ کس طرح ریاکٹ کرے گا. اچھا سعدیہ، اب ہوگا کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ نقصان کا بھی اندازہ لگایا جائے گا؟ سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے وہ نامعلوم افراد آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے، ان کو ٹریس کیا جائے گا؟ کریں گے کیا آپ لوگ؟ جی بالکل FIR کٹے گی، اور جو نقصان ہوا ہے
हुकूमत कोशिश करेगी कि जिसका भी वो ट्रक है और जो अजनास थे उसमें वो नुकसान हुआ है, वो किसी तरह उसको कंपनसेट किया जाए। और दूसरा, जिन लोगों ने किया है उनको ट्रेस किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि ऐसे वाक़यात शहर में रूनुमा ना हो। और मैं आपके स्क्रीन से, ARY के मॉर्निंग शो के स्क्रीन से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ या सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग ना करें, पॉलिटिक्स ना करें। एक मसला है, इट्स मोर देन दैट एक्सीडेंट्स सादिया, हुए। ये तो एक दहशत की, टेरर की फ़ज़ा कायम करनी है। एक ज़माने में कराची में लोग खौफज़दा रहते थे, ये तो वही हम देख रहे हैं कि उसी तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो आप लोगों को तो इस पे देखें एक्शन लेना देखिए, होगा। इस पे एक्शन होगा। मैंने आपको ये कहा कि इस पे बिल्कुल डेफिनेटली एक्शन होगा। ऐसे वाकयात आइंदा ना रूनुमा हो। सिर्फ गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। किसी को भी अगर वो इंडिविजुअल भी है तो कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ठीक है, जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। चलें। थैंक यू सो मच सादिया जावेद, सवेरे हमारे साथ थी और इस इशू पर बात करेंगे। लेट्स सी कि सिंध हुकूमत की फाइंडिंग्स क्या होती हैं और क्या इस बारे में पता चलता है। चलें जी, अब ज़ाहिर है थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, और रमज़ान का महीना जब आता है अपनी रहमतों और बरकतों के साथ, तो अब जी ये महीना, यानी कि अब थोड़ा सा डेट के हवाले से लोग ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 28 या 1 कब रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। कहते हैं जी कि मुल्क में रमज़ान मुबारक का चाँद 1 मार्च को नज़र आने का इम्कान है, और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। ये उनकी जानिब से नोटिस जारी किया गया, इसलिए पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ एतवार होने का इम्कान है। अब ज़ाहिर है इसके लिए अलग से जो रोयत हिलाल कमेटी है उनका इजलास होगा, फिर शहादतें वसूल की जाएंगी, उसके बाद ही फ़ैसला होगा कि किस तारीख को पहला रमज़ान होता है। तो मार्च का पूरा महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, और हम दुआ गो हैं कि रहमतों और बरकतों के साथ हम सबको ये जो महीना है इसमें इबादत करने का और इसकी जो बरक़ात हैं वो समेटने का, सवाब समेटने का मौका मिले। क्रिकेट पाकिस्तान में अब से कुछ दिन बाद, थोड़े ही अरसे बाद, बल्कि आई थिंक रमज़ान से पहले फ़ैब के ही मंथ में होने जा रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, लेकिन उससे पहले हो रही है ट्राई सीरीज़, जिसमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आपस में खेल रहे हैं। पाकिस्तान अपना एक मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार चुका है। अब क्या हुआ, अब दूसरा मैच जो हुआ है वो हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और यहाँ भी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और जिस तरीके से वो रन्स बना रहे हैं, रन्स के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। और ये वाला मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने, तो यानी कि अभी एक टीम का डिसाइड होना बाकी है, न्यूजीलैंड ने बाकायदा तौर पर अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो देखते हैं जी अब ये ज़रा इसकी डिटेल क्या आई। न्यूजीलैंड ने टॉस जीती और पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। मुकर्ररा 50 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने कीवीज़ के खिलाफ 6 विकेटों के नुकसान पर 304 रन स्कोर किए, और इस हदफ को हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में ये हदफ पूरा कर लिया। सो ये जी अब इम्पॉर्टेंट बन गया है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को अब जनूबी अफ्रीका को हराना लाजमी है। अब हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि हम ये सोचें जी कोई मैच हम हार जाएंगे तो फिर कोई इसमें फ़ाइनल में जगह बनाएंगे। अब ये 2 टीमें अगर जीत जाती हैं जनूबी अफ्रीका, तो फिर ये 2 टीमें फ़ाइनल में होंगी। लेट्स सी, ज़रा सा हम देखते हैं मैच की कुछ हाईलाइट्स, और बैटिंग भी देखते हैं, बॉलिंग भी देखते हैं, विकेटें भी देखते हैं। चलें, तो क्रिकेट कहते हैं ना, जब पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद क्रिकेट आई तो लोगों ने जिस तरीके से उसकी पजीराई की, और यहाँ पर जितना खेलों को फ़रोग दिया जाए उतना अच्छा है। और कराची में जब हम इस तरह की हैपनिंग्स देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बिकॉज़ यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बड़ी हसल बसल, बड़ी बिजी लाइफ है, और ऐसे में जब मैचेस हो रहे होते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त तफरी का मौका मिलता है। तो कराची में आज नेशनल स्टेडियम के रेनोवेशन के बाद जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है, और हम देखेंगे कि नेशनल स्टेडियम में क्या क्या चीज़ें तैयार की गई हैं और कितना उसे खूबसूरत बनाया गया है। तो ये आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब होगी, और इस इफ्तिताही तकरीब का में शिरकत करने आएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। तो देखते हैं किस तरह का आगाज़ होता है। मोहसिन नकवी साहब जो कि PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया
کہ آپ کو ویسا ہی مزہ ملے گا جیسا کہ آپ نے قذافی اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب میں دیکھا تھا. وہ بھی بڑا زبردست اور خوبصورت بنایا گیا ہے. تو ذرا ہم کچھ ساری صورتحال کیا بنی, کیسا لگ رہا ہے کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم, یہ تو آج اس کا باقاعدہ انویلنگ ہوگی, لیکن کچھ جھلک جو رپورٹ کی صورت میں ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اینڈ ہوپ فلی کراچی والوں, میں آپ سے مخاطب ہوں, اس بار آپ جائیں گے اسٹیڈیم بھریں گے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر میچ ہو رہے ہوں اور اسٹیڈیم خالی ہو. تو اتنی تیاری ہوئی ہے, آپ ہی کا پیسہ جو ہے, ٹیکس کا پیسہ ان چیزوں پر لگتا ہے, تو جائیں, جا کر انجوائے کریں, اپنی زندگی کو تھوڑا سا ورک لائف بیلنس رکھنے کی کوشش کریں. اور ویسے بھی کوئی بھی ٹیم جیتے, اگر اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھر کیا بات ہے. تو دوستوں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ جائیں, انجوائے کریں. چلیں جی, یہ تو ہم نے آپ کو تھوڑی سی بتا دیا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں, خاص طور پہ کرکٹ کے حوالے سے. سیاست پر آ جاتے ہیں, اور سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور سیاست میں اگر معاملات اچھے طرح سے چلیں تو بہت بہتر ہے. کہتے ہیں جی جتنا استحکام آئے گا سیاسی طور پر اتنا معاشی طور پہ بھی استحکام آئے گا. لیکن ہم کچھ ایسے دیکھتے ہیں مناظر جو تھوڑے کہتے ہیں نا, ظاہر بتاتے ہیں کہ جی حالات کس طرف جا رہے ہیں. سو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات, ایک تو وہ مذاکرات ہو رہے تھے, چلیں مذاکرات میں تو ایشوز تھے, لیکن ویسے بھی حکومت اور سیاست میں جو اپوزیشن ہے اس میں تناؤ بہت بڑھ رہا ہے. قومی اسمبلی کا ماحول ہم نے دیکھا, اور ایز یوزول زیادہ تر ہم ٹائم یہی دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ گرما گرمی رہتی ہے. ارکان ایک دوسرے کو جملے کہتے ہیں, پھر ڈیسک بجاتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہو تو پھر بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دی جاتی ہیں. تو اب جی اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں جی مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ایسے میں انہوں نے پھر اپوزیشن ارکان نے ڈیسک بجائی, جھنڈی کی کاپیاں پھاڑ دیں, واک آؤٹ کر گئے. اور پیپلز پارٹی بھی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے اپنے تحفظات کا اظہار حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے کرتی آ رہی ہے. تو ایوان میں پی پی ارکان نے بھی احتجاج کیا, ویری سرپرائزنگلی ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا, اور اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری کو یقینی بنانے کا کہا گیا کہ بھائی جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو جن سے ہم نے سوال پوچھنا ہے وہ کہاں ہیں. یہ سوال اٹھایا گیا. اب ان حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ڈفرینٹ ان کا معاملہ چل رہا ہے, اور بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خانم, وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے ایک اور خط لکھنے والے ہیں. آرمی چیف کو ظاہر 2 خط انہوں نے مخاطب کر کے لکھے ہیں, تیسرا یہ خط ہوگا. اور بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, اور کہتی ہیں سارے خط اوپن ہیں اور عوام انہیں پڑھ رہی ہے. ذرا سن لیتے ہیں. دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے. یہ اوپن لیٹر ہے, ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا, عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں, اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. اب یہ خط کیا ہیں, کیوں لکھے جا رہے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن نون لیگ اس طرح سے کر رہی ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان کی پالیسی شفٹ ہے. یہ جو خط لکھ رہے ہیں نا, ان کو نہ ڈیل ملے گی اور نہ ہی ڈھیل ملے گی. تو سن لیتے ہیں. اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی. جتنے انہوں نے جتن کیے اس خط میں یا اس خط کے ذریعے اور پالیسی شفٹ کی بات کی, عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن اور اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے. اوپنلی این آر او کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے پہ رحم کھایا جائے. چلیں تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سینیٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, مذاکرات جس طرح سے ہو رہے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب ایوان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, اور اس ایوان میں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جی وزراء ایٹ لیسٹ آئیں تو صحیح, سوالوں کے جواب تو دیں. یعنی کہ اپوزیشن اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر اس حوالے سے یک زبان نظر آتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی جماعت کا اس ساری سینیریو میں کیا موقف ہے, جس طرح مذاکرات ہوئے اور جس طرح اب احتجاج ہو رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. ہم اگر احتجاج کریں بھی تو وہ احتجاج جو ہے وہ ہمارے اپنے مزاج کے مطابق رہتا ہے. ہم دوسری پارٹیوں کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ایوان میں یا باہر کے احتجاج کے حوالے سے یہ اتنا مناسب ہے کہ میں اتنا ہی کہوں. باقی ایوان سے باہر جو ہے, ایوان سے باہر احتجاج ابھی تک پری میچور ہے, کم از کم ہماری حد تک, جے یو آئی کی حد تک. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جس اتحاد کی بات کی جا رہی ہے اس کے خد و خال واضح نہیں ہے,
اور جب تک خد و خال واضح نہیں ہوں گے جے یو آئی جو ہے اس پہ کوئی ایک کلیئر کٹ موقف نہیں لے سکتی. ہمیں اس وقت تک یہ نہیں پتا کہ وہ جس الائنس کی بات کرتے ہیں وہ آیا پرانا الائنس ہے, اس کا تسلسل ہے, یا کوئی نیا الائنس ہے. اس کے نظم کے حوالے سے ہم نہیں جانتے, اس کے پروگرام کے حوالے سے نہیں جانتے. اس نظم میں موجود ہوتے ہوئے پارٹیاں از خود جو ہے وہ بہت سے مذاکرات یا بات چیت کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی, رابطے کر سکتی ہیں, نہیں رکھ سکتی, خطوط لکھ سکتی ہیں, نہیں لکھ سکتی. یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس میں جو ہے نا وہ پہلے جو ہے کلیئرٹی چاہیے, تاکہ بعد میں کوئی اتحاد کا حصہ ہو یا اکٹھا چل رہا ہو تو کسی قسم کی غلط فہمی نہ آئے. بہت سی جب کلیئرٹیز مل جائیں گی تو پھر آگے بات چیت یقیناً جو ہے نا ممکن ہے. یہ چیز بھی بتائیے گا, جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مختلف ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. کبھی وہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں, پھر وہ مذاکرات سے انکاری ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم سڑکوں پہ احتجاج کریں گے. وہ ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ کیا ہوا. اب وہ خط لکھے جا رہے ہیں, تو یہ جو خط لکھنے کا سلسلہ, ابھی تیسرا خط بھی آنا ہے, یہ ان کی بہن بتا رہی ہیں بانی کی. تو یہ حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف؟ پی ٹی آئی یقیناً ایک الگ سے پارٹی ہے. جے یو آئی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, ماسوائے اس کے کہ اگر پی ٹی آئی جے یو آئی کو اتحاد موجود ہو تو پھر اس نظم کے نیچے جو ہے پھر پہلے سے طے کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے خطوط لکھے جائیں گے, نہیں لکھے جائیں گے, یا مذاکرات کی بات کی گئی, مذاکرات ہوں گے کسی حکومت کے حلقوں میں کسی سے یا نہیں ہوں گے. تو یہ بات جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یہ فی الوقت علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے, وہ پارٹی کی کوئی عہدیدار بھی شاید نہیں ہے, ماسوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. تو جب تک یہ پارٹی کے کسی عہدے کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات نہ ہو, اس وقت تک اس پہ تبصرہ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ چیز بتائیے گا, بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ تو ہیں لیکن وہ کسی الائنس کا حصہ نہیں بنے. تو یہ تحریک اگر کوئی بناتی ہے, کوئی مزید الائنس اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہے, تو آپ لوگ کیا رول پلے کرنا چاہیں گے, یا یہ کسی بات سے مشروط ہے جس کو بیرسٹر گوہر ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الائنس کا حصہ نہیں بنے؟ جے یو آئی ایک الگ سے پارٹی ہے, اپنا مزاج رکھتی ہے, اپنے فیصلے خود کرتی ہے, کسی حکمت عملی کے تحت کسی الائنس کا حصہ بن بھی سکتی ہے اور کسی الائنس کا حصہ نہیں بن سکتی. ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے, اور تمام اگر ہم نے دھاندلی کو ایڈریس کرنا ہے تو پھر پورے ملک کی دھاندلی کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں باقی ریمیننگ جو ہے نا مائنس کر کے خیبر پختونخوا کو, ریمیننگ ملک کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرنا. تو یہ باتیں جو ہے یہ اس کا جواب جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کی اس بات سے یہ اشارہ بھی لے سکتی ہوں کہ اگر تو پورے ملک کے جدوجہد کرنی ہے دھاندلی کے حوالے سے تو آپ تب ساتھ ہوں گے. یہ بتائیں, جنید اکبر کہتے ہیں ہمارا دوبارہ اسلام آباد آنے کا پلان ہے, تو ظاہر ہے اب وہ جس طرح آئیں گے اس کی اسٹریٹجی بھی وہ ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں, تو اس میں آپ کیا ان کا ساتھ دیں گے کسی ایسی احتجاج میں جو کہتے ہیں جی ہم آئیں گے اور احتجاج کریں گے؟ پی ٹی آئی اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے, وہ ایک الگ سے پارٹی ہے, اس کو اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. وہ بھلے اسلام آباد آئیں, بھلے کسی اور جگہ پہ جلسے جلوس کریں, اس کو سیاسی کسی اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی سوائے اس بات کے کہ جب تک وہ کسی الائنس کا حصہ نہ ہو اور اس الائنس کے نظم میں نہ ہو. تو اس وقت تک پی ٹی آئی اپنی معاملات خود طے کرتی ہے اور جے یو آئی اپنے معاملات خود طے کرتی ہے. جب تک ہم کسی نظم میں, کسی الائنس میں اکٹھے نہ ہوں, ہم کسی جلسے جلوس دھرنے اس میں فی الوقت شامل نہیں ہو سکتے. جب تک ہمیں اگلے پروگرام کا پتہ نہ ہو, ہمیں اس خد و خال کا پتہ نہ ہو اس الائنس کے, اس وقت تک جو ہے یہ باتیں جو ہے نا قبل از وقت ہوں. اٹ میک سینس, لیکن آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ آپ کہتے ہیں جی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی, تو یہ جو اتنی ملاقاتیں ہوئیں, رابطے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے اب تک بہت سارے مواقعوں پہ, کیا آپ لوگوں نے پی ٹی آئی سے یہ معاملہ ریز کیا کہ جی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی سے حکومت بنائی گئی ہے؟
یہ ایک پورے ملک میں ایک انتظام ہے. الیکشن جو ہے وہ الیکشن تو ہوتے ہوئے سب کو نظر آتے ہیں مگر نتائج جو ہے اس انتظام کے تحت آتے ہیں. اس میں کس کو جیتنا ہے یا جتانا ظاہر کرنا ہے یہ اس انتظام کا حصہ ہے. اور اس انتظام کے تحت جو ہے باقی 3 صوبوں میں الگ سے منظر بنایا گیا اور ایک صوبے میں الگ سے منظر بنایا گیا. اب اس منظرنامے میں جو ہے اس منظرنامے کو ہم کئی دفعہ تمام پارٹیوں سے اٹھا چکے ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ہم نے سب کو یہ بات جو ہے نا باور کروائی ہے. اور اس انتظام کا جو انتظام کرتا ہے, انتظام کنندہ ہے, اس کو بھی جو ہے نا یہ بات باور کروائی ہے کہ یہ انتظام جس طرح سے ملک میں کیا جاتا ہے الیکشن کے حوالے سے یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک سو مچ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم الائنس کا حصہ بن بھی سکتے ہیں, ہم ان کی تحریک میں ساتھ دے بھی سکتے ہیں, لیکن ہمیں پورے خد و خال پتہ ہونے چاہیے کہ کیا مقاصد ہیں, تبھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پہ اب جس ٹاپک کی طرف میں بڑھنے جا رہی ہوں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے خواتین امپاور ہو رہی ہیں, ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں. ایسے میں ہم سائنسی میدان کی طرف جب دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجیز کی طرف دیکھتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہاں پر کمپیریٹیولی یہ تعداد ہمیں اتنی نظر نہیں آتی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا ریزن ہے؟ لیکن ان وجوہات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے کیا کیا ہے کہ ہر سال 11 فروری کو, یعنی کہ آج 11 فروری ہے, 11 فروری کو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس منانے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ اگر کسی بھی طریقے سے ان خواتین کو جو ان فیلڈز میں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے تو ان کے ان کاوشوں کو آگے بڑھایا جائے. تو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 37% خواتین ریسرچرز کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے, وچ از گڈ. 34% خواتین ریسرچرز نیچرل سائنسز کے لیے کام کر رہی ہیں. 15.5% کا تعلق انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے. تو یہ آگے مزید بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. جبکہ 11% خواتین کا شعبہ زرعی سائنس سے تعلق ہے. اقوام متحدہ کے مطابق خواتین اگر سائنس کے شعبے میں زیادہ دلچسپی لیں تو اس شرح کو مردوں کے برابر لایا جا سکتا ہے, اور 2030 تک یہ فرق ختم کیا جا سکتا ہے. سوچیں 2030 زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 سال کی دوری پر ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سائنسز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ڈاکٹر سعادات مجید. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعادات ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج خواتین لڑکیوں کے لیے سائنس کی فیلڈ میں, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی کاوشوں کو اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. کچھ اسٹیٹس میں نے شیئر کیے, آپ ہمیں کیا بتائیں گی, ہمارے ملک میں خواتین ان فیلڈز میں کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے کے لیے جو کہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے کہ گرلز کی ایجوکیشن اور اسپیسیفکلی اسٹیم ایجوکیشنس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس اس کے اندر, اور پاکستان میں خصوصی طور پر. اور جس طرح ابھی آپ نے فگرس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چیز آتی ہے کہ ہر سال جو ہے گریجولی نمبر آف جو فیمیلس ہیں, وومنس ہیں, گرلس ہیں, کسی بھی کیپیسٹی کے اندر وہ آگے سے آگے سائنس کے اندر آ رہی ہیں. وہ کوئی بھی فیلڈ ہے, وہ ٹیکنالوجی کی ہے, سائنس کی ہے, وہ میتھمیٹکس کی ہے, یا پھر ان کے بارڈر لائن ہے, ملٹی ڈسپلنری جو ہے وہ فیلڈس ہیں ان کے اندر آ رہی ہیں. تو دس نمبر از یہ ہمیں یہ نمبر شو کرتا ہے کہ ہم ایک بالکل جو ہے پروگریسو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تو ہم لوگ ہی ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے ہم اور آپ مل کے بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم اس نیڈ کو, ضرورت کو فیل کرتے ہیں کہ یہ اسٹیم کے اندر پاکستان میں فیمیلز جو ہیں وہ آگے سے آگے آئیں, اور مزید جو ہے ان میں نمبر آف جو ان کی ریشوز ہے وہ بھی انکریز ہو. اور ایک چیز مجھے بتائیے گا, اب جو دور آنے والا ہے وہ اے آئی کا ہے, ڈیجیٹل دور آنے والا ہے, وچ از آلسو ہم ابھی بھی ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل دور میں ہی ہم ہیں, لیکن انجینئرنگ کے ہم شعبے کی بات کریں, یہاں پر کیوں خواتین کی تعداد کم ہے؟ اس کی وجہ کیا کچھ سوسائٹل ایشوز ہیں, معاشی ٹیبوز ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا خواتین کو اس طرف زیادہ آنے نہیں دیا جاتا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟
نہیں ایسی کوئی بھی مجھے جس طریقے سے ابھی ہم لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر ایڈمیشنس کے اندر بھی انوالو ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشنس میں بھی ہیں، سوسائٹی کے ساتھ بھی انٹریکشنس میں ہیں، ہم پرسنلی بھی ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ بھی، اور یہ سارے پاکستان کے اندر یہ سارے اکیڈمیا کے اندر جتنے بھی فیلڈس ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپس میں لنکڈ ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ابھی آپ اگر ریشوز دیکھیں تو انجینئرنگ کے اندر جو ہے یا آپ کے پاس آئی ٹی کی جو فیلڈس ہیں ان کے اندر بھی ابھی گرلس جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئی ہیں. میرے خیال میں یہ والا جو بیریئر تھا کہ وہاں پہ گرلس جاتی نہیں، ہاں کچھ سالوں پہلے ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ گرلس جو ہیں یا فیملیز جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ پریفرنس دیتے تھے، میڈیسنس کو پریفرنس دیتے تھے. اب اگر آپ ایڈمیشنس کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایڈمیشنس جو ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہو رہے ہیں، بہت سارے آگے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا فیمیل سائنٹسٹ جو ہیں وہ آپ کو سائبر سیکورٹی میں بھی ملیں گی، آپ کو انجینئرنگ کے اندر بھی بہت ہی اچھے اور خوبصورت نام ملیں گے پورے پاکستان کے اندر. تو میرے خیال میں بہت سے ٹیبوز، بہت سی چیزیں، بہت سا کلچر جو ہے گریجولی چینج ہوتا جا رہا ہے. اس چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائمینشنز آ رہی ہیں ریسرچ کی بھی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو ایکسلریٹ کرنا ہوگا، دنیا کی ترقی سے اپنے آپ کو میچ کرنا ہے ان نمبر سے. اقوام متحدہ تو یہ کہہ دے گا جی 5 سال بعد 2030 تک جو ہے ہم کوشش کریں گے مرد عورت برابر آ جائیں ان فیلڈز میں، ان کی ایکول پروپورشن ہو، لیکن پاکستان کی حد تک تو بہت کچھ ہونا ہے. وہ تو ظاہر دنیا بھر کا اسٹیٹس ہم سے شیئر کر رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو پاکستان کا یا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فگرز آتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے فگر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، اور اسپیسیفکلی پھر ایشین کنٹریز کے اندر جو اسپیسیفکلی ہے، تو اس کے اندر جو ہے خصوصی طور پہ پاکستان ہے. ہمارے یہ ایفرٹس ہیں کہ ہمیں ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں انسٹیٹیوشنل لیولس پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ایفرٹس کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آنا شروع ہوگی کہ فیمیلز یا خواتین جو ہے وہ انکریج ٹو اپلائی، یعنی کہ وہ اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کو پریفرنس دیں گے ہم. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی فنڈنگ ہے یا جتنے بھی آپ کے ریسورسز آتے ہیں، اسکالرشپس آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ایڈس آتی ہیں، اس میں اسپیسیفکلی آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریشو جو ہے اس پورے جو آپ بینیفٹس یا انسینٹیوز دینا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کو یا کوئی لوگوں کو، تو اس میں ایک کوئی پورشنس جو ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ فیمیلس کے لیے، یعنی کہ 10% ہے، 20% ہے یہ فیمیلس ہے، 90% آپ اوپن میرٹ کے اوپر ساری چیزیں دے دیجیے. تو میرے خیال میں یہاں سے بھی بہت سی انکریجمنٹ اسٹوڈنٹس کو بھی ملے گی، فیمیل اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ہوگی کہ ٹھیک ہے فیمیلس جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے آئیں گی تو ان کو یہ اسکالرشپ مل سکتا ہے، یہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. اگر وہ کسی اس میں جا رہی ہے اپنی انٹرپرینیورشپ میں جا رہی ہیں تو ان کے اندر بھی ان کو وہاں پہ ایڈ ملے اسی لحاظ سے اسپیسیفکلی. ایک زبردست ورک فورس ثابت ہو سکتی ہے ملک کے لیے، اور ظاہر ہے جب ورک فورس ہوگی، بہتر مواقع ہوں گے تو ملک بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعادہ مجید صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی پچھلے دنوں ہمارے شو میں آئی تھی، منال نام تھا ان کا، لڑکی کا، جسٹ 18 ایئرز اولڈ، اور وہ پائلٹ ہیں. تو آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی زیادہ پیشنیٹ بھی ہے اور کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے اور کر کے دکھا بھی رہی ہے. سو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان کا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس ایشو کی طرف میں آگے بڑھنے جا رہی ہوں اس کی ڈیٹیلز بڑی دردناک ہیں، اور جو ہمارے سامنے تمام تر صورتحال آئی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. 5 جنوری کو کیس رپورٹ ہوتا ہے اغوا کا، اور جو نوجوان ہے مصطفیٰ، اس کے حوالے سے پیش رفت سامنے آتی ہے. یہ اغوا ہوا تھا، پیش رفت سامنے آتی ہے، اور ABCC پولیس کے ہاتھوں کچھ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں. وہ ملزمان انکشاف کرتے ہیں کہ مغوی مصطفیٰ کو ایک بنگلے کے اندر چھوڑا گیا، اور جیسے ہی بنگلے سے باہر آئے تو فائر کی 3 آوازیں آئیں. اس کے بعد ارمغان نامی جو لڑکا ہے اس نے ہمیں بنگلے کے اندر بلایا خون صاف کرنے کے لیے. اب یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. اب ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کر کے اس کی لاش گاڑی میں چھپا دی تھی. یہ 3 جو ملزمان پکڑے گئے ان کی جانب سے یہ تمام تر انکشاف کیے گئے. لیکن جو مصطفیٰ ہے وہ ابھی تک اس نے اقبال جرم نہیں کیا ہے. وہ اس چیز کو ارمغان جو ہے اس نے اقبال جرم نہیں کیا ہے. مصطفیٰ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو
قتل کیا گیا ہے. اب کیا ہوا, اس کی پہچان کیسے ہوئی؟ کپڑوں سے شناخت ہوئی ہے. ڈیٹیل کیا ہے اس کی ساری, کیونکہ پولیس تفتیش کر رہی ہے, مجرم جو ہے وہ اپنا جرم جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. کچھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منشیات فروش ہیں ان کا آپس میں کوئی ان کا کنیکشن تھا جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں. اس جو مصطفیٰ ہے اس کی ماں کی گفتگو سامنے آئی ہے, وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. رینسم کال جو ہے وہ درخشاں اس کی بھی رینسم کال یا جو بھی رینسم کال کی وجہ سے ہمارا درخشاں تھانے سے فائنلی AVCC کو ہمارا انویسٹیگیشن مارک ہوئی اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. تھرو آؤٹ CPLC میرے ساتھ ان ٹچ تھی, وہ آن دا بیک دے ور کنٹینیوسلی ورکنگ اوور ہے. وہ ہر چیز جو ہے اس کو میں ان کو انفارمیشنز دیتی رہی. پہلے یہ لوگ بولتے رہے کہ CDR نہیں ہوتا ہے, جیز ڈیوائس کا CDR نہیں ہوتا ہے. میں ان کو بولتی رہی, میں نے اپنے بلبوتے پہ سارے CDRs IPDRs نکال دیے تھے. CPLC نے بھی وہی IPDR نکالا. 3 دن پہلے مصطفیٰ کے وائس نوٹس ریکور ہوئے جس میں اس نے صاف اس کے وائس نوٹ سے کہ میں ارمغان سے مل کر آ رہا ہوں. جب وہ وائس نوٹس ریکور ہوئے, مصطفیٰ کے IPDR کے حساب سے 7:30 بجے اس کے گھر کی لوکیشن آئی. پھر آن گراؤنڈ ان کی ریسرچ ہوئی تو AVCC نے مجھے بتا کے کہ جی ہم ریڈ کرنے لگے ہیں. مجھے ایک دن پہلے اس چیز کی انفارمیشن AVCC نے دے دی تھی, اور وہ جو اس دن سارا ایک آپریشن ہوا وہ انہی ساری چیزوں کے اوپر ہوا جو میں نے ہم نے مل کے CPLC اور AVCC سے ساتھ میں نے مل کے ہم لوگوں نے یہ اکٹھے کر کے ان کو دی. انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوئی تھا. There was no investigation done on Mustafa's research ever. ویری الارمنگ کہ ماں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے ساری ڈیٹیل شیئر کی, پولیس کہہ رہی ہے جی CDR نہیں مل سکتا جائز ڈیوائس کا, ساتھ میں وہ کہہ رہی ہیں جی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, اور آپریشن پر جب جا رہی تھی ریڈ کرنے جا رہی تھی پولیس تو ایک دن پہلے پولیس نے بتا دیا تھا کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. وائس نوٹ کی بات کر رہی ہیں, تو کیا جب تک آپریشن نہیں ہوا تھا وہ بچہ زندہ تھا, ہوا کیا؟ اور وہ کافی زور دے کے دعویٰ کر رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. اس پر ڈیٹیل پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے کامل عارف. کامل, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو مجھے بتائیں, انیشیلی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے, اس کی ایج بھی کافی کم معلوم ہوتی ہے, تو یہ کیا ڈیٹیل ہے؟ اچھا صدف, ایسا ہے کہ اس بہت ایک الارمنگ سی سٹوری ہے کراچی شہر میں, اور بہت بڑی سٹوری ہے. 5 تاریخ کو مصطفیٰ کے اغوا ہونے کی خبر ملتی ہے کہ ایک بندہ لڑکا جو ہے 5 جنوری کو کہ 5 جنوری کو گھر سے نکلا ہے, گاڑی کے اندر نکلا ہے اور اس کے بعد سے مسنگ ہے. اچھا, یہ لڑکا جو ہے موبائل میں سم یوز نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, صرف یہ موبائل یوز کرتا تھا لیکن وائی فائی ڈیوائس کے ساتھ یوز کرتا تھا, اور یہ موبائل کے لیے اپنی رابطے کے لیے سم یوز نہیں کرتا تھا. تو جب اس کی پولیس نے انویسٹیگیشن کی کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ یہ لڑکا سم کیوں یوز نہیں کرتا تھا, کیونکہ آپ اور ہم سب جب موبائل یوز کریں گے تو سم یوز کریں گے, تو یہ واٹس ایپ ہی کیوں یوز کرتا تھا صرف. تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ ماضی میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے اس کو گرفتار کیا تھا منشیات کی فروخت کرنے کے الزام میں. تو اس کے کہیں نہ کہیں پولیس کو یہ شواہد ملے کہ اس کے کہیں رابطہ جو ہیں ایسے منشیات فروشوں کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی اپنی موبائل ایکٹیویٹیز نہیں کرتا. تو پولیس کو پہلا ڈاؤٹ یہ ہوا کہ کوئی منشیات فروش لڑکا ہے جو غائب ہو گیا اور کسی آپس کے لین دین میں اس کو غائب کیا گیا. پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کیونکہ موبائل اس کا ظاہر ہے. وہ جو ماں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وائس نوٹ آئے اور وہ کہہ رہا میں آ جاؤں گا, یہ کب کی بات ہے؟ یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہوا. پھر یہ اغوا ہونے کے بعد ہوا. اغوا ہونے کے بعد تک پولیس تفتیش کرتی رہی, پھر پولیس نے FIR لانچ کر دی. FIR کرنے کے بعد پولیس کو کوئی شواہد نہیں مل رہے تھے کہ آخر یہ گیا کدھر اور اس کو ٹریس کیسے کیا جائے. پولیس نے چند مقامات سے CCTV فوٹیج حاصل, لوکیشن کی بھی بات کر رہی ہیں. دیکھیں پھر وہ بعد میں کیا ہوا, جب پولیس نے جب یہ رینسم کال آئی, ایک میسج آیا ان کی والدہ کے نمبر کے اوپر 2 کروڑ روپے کی رینسم کا. وہ ایک نمبر بھی لوکل نمبر نہیں تھا, وہ انٹرنیشنل نمبر تھا. وہ بھی SSP صاحب لائن پہ آئیں گے تو آپ ان سے سوال بھی کر لیجیے گا. جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچی اس نمبر کو جب چیک کیا گیا تو وہ انٹرنیشنل نمبر تھا, لیکن وہ لوکیشن بھی اس کی ہٹ نہیں ہو رہی تھی. لیکن خیر وہاں سے پولیس کو کلو ملنا شروع ہوئے, جب وہ میسیجز آنا شروع ہوئے تو پولیس کو یہ پتہ چلا کہ ایک ارمغان نامی نوجوان ہے, یہ بھی کم عمر ہے وہ بھی کم عمر ہے,
تو اس کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور موسٹ پروبیبلی اس کو اس نے اغوا کیا ہے. پولیس کے پاس یہ انفارمیشن میچور ہوئی, پولیس جو ہے ہفتے والے دن ریڈ کرتی ہے, تو جس بنگلے کے اوپر ریڈ کی جاتی ہے وہاں سے 2 جو ارمغان کے ملازم ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, اور پولیس جب گراؤنڈ فلور سے ان کو اریسٹ کر کے فرسٹ فلور کے سرچ کے لیے جاتی ہے تو ارمان جو ہے پولیس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے, اور اتنی شدید فائرنگ کرتا ہے کہ اس میں ایک ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار انجرڈ ہو جاتے ہیں موقع کے اوپر, اور اس کے بعد وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے. پولیس وہاں سے آپریشن جاری رکھتی ہے, پولیس کی اضافی نفری بلائی جاتی ہے اور ارمغان کو پکڑ لیتی ہے. جس دوران پولیس نے یہ پورا آپریشن کیا اس دوران اس بنگلے سے جدید ہتھیار ملتے ہیں, اور تقریباً جن کی مالیت لیٹسٹ ہتھیار ہیں 1.5-2 کروڑ روپے کی مالیت کے ہتھیار ہیں, 2 گاڑیاں ملتی ہیں, اور ایک جو ہے موبائل ملتا ہے جو کہ مصطفیٰ کا بتایا جا رہا ہے, وہی مصطفیٰ جو اغوا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, پولیس اس کو انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع کر, ارمغان کے پاس تھا, وہ ارمغان کے پاس سے برآمد ہوا. تو اس کے ملازمان نے یہ بتایا, انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کو یہاں لایا گیا تھا, یہاں پہ ہم نے چھوڑنے کے بعد ارمان کے کمرے تک گئے, جانے تک کا ہمیں پتہ ہے, لیکن ارمان کے کمرے میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن وہاں ہم گولیوں کی آواز سنتے ہیں. گولیوں کی آواز کے بعد جو ہے ہمیں کمرے میں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خون پڑا ہوا ہے, خون صاف کر دو, اور اس ارمغان اور اس کا دوست ایک بندے کو, یہ ڈیڈ باڈی کو موسٹ پروبیبلی گاڑی میں رکھ کے کہیں لے جاتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا اس کے بعد. اس گھر سے لاش نہیں ملی, دیکھیں لاش نہیں ملی ابھی تک نہیں ملی. اب کیا ہوا, پولیس کو اس پہ مزید انویسٹیگیٹ کرنا تھا, لاش ریکور کرنی تھی. ملزمان نے بتایا کہ وہ لاش انہوں نے ملیر کے کسی علاقے میں پھینک دی ہے, لیکن پولیس کے پاس اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ عدالت لے کے گئے. عدالت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جائے, اس کو جیل بھیج دیا. اب جس نے یہ بتانا تھا کہ اس نے لاش کدھر پھینکی ہے وہ جیل چلا گیا. پولیس کے پاس اب انویسٹیگیشن کا راستہ نہیں ہے. آج جو ہے پولیس اس اسٹیج پہ کھڑی ہے. اس نے ڈائریکٹ پولیس پہ بھی فائر کیا. جی پولیس بہت ساری ادھر تو انویسٹیگیشن کے پہلو نکلتے تھے, تو یہ سب یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ مطلب ایک بندہ جس کے لیے پولیس ریمانڈ مانگ رہی ہے اور وہاں سے اس کو جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے, اور جیل کسٹڈی ہونے کے بعد اب پولیس جو ہے اس کو کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے ریمانڈ لے سکے, کیونکہ دیکھیں پورا کیس کا جو ہے وہ ابھی بیچ میں کھڑا ہو گیا. ابھی مصطفیٰ اغوا ہے, ملازمین نے یہ انیشل انویسٹیگیشن میں بتایا کہ مصطفیٰ کو مار دیا ہے, لاش ملیر میں پھینک دی ہے, ملزم جیل چلے گئے ہیں. اب انویسٹیگیشن بیچ میں کھڑی ہے, پولیس تلاش کر رہی ہے کہ آخر ہم مصطفیٰ کو ڈھونڈے کیسے. مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ہے تو اس کو کیسے ڈھونڈا جائے, اور انویسٹیگیشن کیسے فردر کی جائے. اور اسی لیے ارمغان جو اچھا ارمغان جو میں وہ اپنے اقبال جرم ہی نہیں کر رہا. نہیں, ارمان نے نہیں کیا. اچھا دوسرا یہ کہ ارمان کو جس ٹائم پہ پولیس نے اریسٹ کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ نشے میں تھا کہ اس کو اپنا ہوش نہیں تھا. اور ارمان بھی جو ہے ایک منشیات فروش گروپ سے تعلق رکھتا ہے, جعلی کال سینٹرز آپریٹ کرتا تھا, اور یعنی کہ ایک بین الاقوامی منشیات فروشوں کا ایک کارٹل ہے یہ. اور ارمان کے پاس ایک ابھی سٹوری پتہ چلی کہ جس بنگلے میں پولیس نے ریڈ کی تھی وہاں اس پورے واقعے تک جب یہ تک نہیں ہوا تھا پولیس نے ریڈ نہیں کی تھی, وہاں 2 شیر بھی تھے. اب وہ شیر کدھر گئے ہیں پولیس ان کو بھی تلاش کرے گی, کیونکہ ایسے بھی پروبیبلی ہے کہ اس لاش کو شیروں کو کھلا دیا گیا ہو یا کہیں پھینکنے سے پہلے. اب کیونکہ اس نے تو بتایا نہیں ہے کہ لاش گئی کدھر. اب اگر ملیر کے کسی علاقے میں 3 دن پہلے پھینکی ہوتی لاش تو لاش کسی کو مل جاتی, کوئی علاقے کا لوگ دیکھ لیتے, پھر وہ بدبو ہو جاتی ہے ڈیڈ باڈی. اب پولیس کو جو ہے ان شیروں کی بھی تلاش ہے. اور اس چلیں میں آپ سے مزید بھی ڈیٹیل آنوں گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایس ایس پی AVCC انیل حیدر صاحب. انیل حیدر صاحب بہت شکریہ. یہاں تو مجھے بہت سارے ایشوز پہ سوال پوچھنے, مطلب یہ بڑی بھول بھلائیاں اس میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو وہ جو مصطفیٰ ہے اس کی ایک تو لاش نہیں ملتی, دوسرے ارمغان پولیس پہ فائر کر دیتا ہے, انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے پولیس کیسے انویسٹیگیشن کرے جب پولیس کو ریمانڈ نہیں ملا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو. جی یہ بالکل اس طریقے سے ہوا ہے کہ پولیس کے ریڈ کے دوران 2 کے ATC کے ہمارے کیسز میں سرچ وارنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا ہے, اس میں پھر بھی سرچ وارنٹس بھی لیے گئے, اور ان سرچ وارنٹس کے اوپر ہاؤس سرچ کرنے کے لیے جب پولیس وہاں پر گئی تو پولیس کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی, جس میں ہمارے DSP اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار ان پہ وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی دیر کی انگیجمنٹس کے بعد سرنڈر کروایا گیا, اور پھر وہاں سے ویپن ریکور کیے گئے گھر میں سے. تو یہ تو گرفتاری کا ایک عمل تھا جس کے دوران یہ سامنے آئی ہیں چیزیں. اچھا لیکن اب مصطفیٰ کے بارے میں
کیا آپ بتائیں گے؟ انویسٹیگیشن آپ کی کیا کہتی ہے کہ لاش برآمد ہوئی ہے کہ نہیں، زندہ ہے، کیا بتائیں گے؟ دیکھیں اس میں ابھی حتمی طور پر بات کرنا تو ابھی انویریفائڈ ہوگا، کیونکہ ابھی یہ کہہ بھی دینا کہ ابھی کہ یہ اس کی ڈیڈ باڈی کی یا ان چیزوں کی اوپر کہ ابھی یہ واقعہ ہو چکا ہے تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا. لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، جو لیڈنگ ایویڈنس ہے، دیٹ از ناٹ گڈ. اس میں ہم جو شواہد ہمیں جو ملے تھے، اس کی جو لاسٹ لوکیشن آئی تھی وہ اسی مطلب ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو پولیس نے حاصل کی ہیں وہ اسی ایریا کی تھی. اور کچھ وائس نوٹس وغیرہ تھے جو ایک چیز بتائیے گا، اب آپ لوگ کیا عدالت سے رجوع کریں گے کہ ہمیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پولیس ریمانڈ میں دیا جائے؟ جی بالکل ہم عدالت سے رجوع کریں گے، اس میں ہم دوبارہ ریمانڈ کی استدعا کریں گے اور کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے، تاکہ اس کے اوپر ہماری جو مین جو وہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انیل حیدر صاحب. یہ تو بڑی اس میں لوپ ہولز ہیں جن کے بارے میں پولیس کیسے انفارمیشن آگے بڑھائے، کیسے لیڈ لے، جب تک پولیس کے پاس ریمانڈ نہیں ہوگا انویسٹیگیشن نہیں کرے گی. کامل تھینک یو سو مچ، اور اس پہ ہم مزید آگے آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے اسٹوری انفولڈ ہوگی. سو یہاں پر میں بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور 9 تو بج گئے، یعنی کہ 9:10 تک 9 سے 10 ہمارا 1 گھنٹہ جو شو ہوتا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا. 10 سے 11 بھی آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کو ہر خبر سے ہم انفارم بھی رکھیں گے، اور جو اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کوئی سیگمنٹ مس کر دیتے ہیں تو فیس بک پیج ہمارا، وہاں پہ کلپ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ریپیٹ ہوتا ہے ہمارا شو شام 4 بجے ARY نیوز پہ، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے سوشل میڈیا کے جو ہمارے پیجز ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سو یو کین فالو اس آن دیٹ پیجز. اچھا جی، اب بات ذرا کر لیتے ہیں ہماری جو جیل ہیں ان کی جو حالت زار ہے، اور وہاں پر جس طرح قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. بڑی تنقید ہوتی رہی ہے اور اس پہ، اور حالات و واقعات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی اچھے حالات وہاں نہیں ہوتے، اور بھلے کوئی مجرم ہو، ملزم ہو، اس کو بطور انسان اچھے سے ٹریٹ کرنا، یہ ظاہر ہے ایک کہتے ہیں نا ایک سویلائز معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر اس جیل سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں ریفارمز کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ریفارمز ہمیں اس طرح سے ہوتی نظر نہیں آتی ہیں. اب ہوا کیا ہے، بتایا جاتا ہے جی کہ نہ یہاں پر قیدیوں کو مناسب سہولیات ہیں، نہ انہیں بہتر کھانا فراہم کیا جاتا ہے، اچھا کھانا بھی نہیں دیا جاتا. ایک سیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک عجیب سفوکیشن کا وہاں ماحول ہوتا ہے، اور دیگر اس طرح کے کئی مسائل ہیں. اور ظاہر ہے جیل کسی کو بھیجنا، کسی کو سزا دینے کا مقصد اس کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے. اس سزا کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں جرم کی جو ہے روک تھام کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس قیدی یا اس مجرم کو ایک انسان بنانا بھی مقصد ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہوا یہ ہے کہ جیلوں کی اصلاحات کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ان میں قیدیوں کی فلاح و بہبود ہے، اسٹاف کی تربیت ہے، کیسے وہ ہینڈل کریں مجرموں کو، قیدیوں کو، اور مجموعی جو جیل مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. IG جیل خانہ جات ہمارے ساتھ موجود عثمان محسود صاحب. تھینک یو سو مچ عثمان محسود صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ہم نے بہت بار سنا ہے جیل اصلاحات کا، بڑے بڑے پلیٹ فارم سے اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں صوبے اپنے طور پہ کوششیں بھی کرتے ہیں. اس بار ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو مختلف ہوگا؟ تو تھینک یو ویری مچ. خیبر پختونخوا کا پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ابھی بھرپور طریقے سے اس پہ کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس پریزنرز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کی کریکشنز کی جائے، تاکہ جب وہ دوبارہ سوسائٹی میں واپس جائیں تو وہ ایک مفید شہری ہو، اور وہ جو ہے اپنے لیے ایک اچھی جو ہے وہ لائیولیہوڈ کما سکے، اور وہ جرم سے دور رہے. اس سلسلے میں ہم نے ڈیٹیل پروگرام شروع کیے ہوئے. ایک تو ہم نے پریزن انڈسٹری شروع کیے ہیں جس میں وہ پریکٹیکلی سکل سیکھتے ہیں، اور وہ سارے وہ سکلز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ان کو کارآمد جو ہے آتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیتے ہیں،
اور ووکیشنل ایجوکیشن اور ساتھ میں فارمل ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن، یہ سارے کورسز ہیں. ایک تو وہ اسکل سیکھ لیتے ہیں، پلس ان کو ریمیشن بھی اس پہ ملتی ہے. ان کا جو سنٹینس آف امپریزنمنٹ ہے وہ اس کو ہم کم کر لیتے ہیں. ابھی جو ہے ہم نے سب سے ایک بہتر کام یہ کیا ہے کہ ہم نے پریزن ویلفیئر فنڈ رولز بنائے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو قیدی جیل میں کام کرتا ہے اور اس میں جو بھی پروڈکٹ بناتا ہے، جب ہم اس کو سیل کرتے ہیں تو جو اسے پروفٹ آئے گا اس میں سے 30% ہم اس پریزنر کو دیتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ ہم نے ان کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں جو کہ اس میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے. ATM کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اس میں کیش ہینڈلنگ نہیں ہوتا. تو اس سے جو قیدی ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ جیل بیٹھے کما بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے ان کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. ان کے لیے ڈائٹ مینیو ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم اس کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے. تو ان کے ریہیبلیٹیشن پہ اور کریکشن پہ کافی کام ہو رہا ہے. ذہنی صحت اور ظاہر ہے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے جب اس طرح کے انوائرمنٹ میں کوئی رہتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ؟ ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے کیا؟ جی بالکل، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس باقاعدہ جو ہے 11 سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ویل کوالیفائڈ ہیں. ان کو ہم نے ڈیفرنٹ جیلوں میں پلیس کیا ہوا ہے. ساتھ میں ہم نے جو ہے سائیکاٹرسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں جو بڑے ہمارے جیل ہیں. اس میں جو بھی قیدی انٹر ہوتا ہے جیل میں اس کو یہ آبزرو کرتے ہیں. اگر اس کو سائیکولوجیکل سیشنز کی ضرورت ہو تو باقاعدہ ان کے ساتھ سیشنز ارینج کرتے ہیں اور پھر ہمیں منتھلی پروگریس رپورٹ بھیجتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں ہم ان کو ملٹیپل اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ذہنی لیول پہ اس کو ایشو ہے، اگر کسی دوسرے جیل میں ہے تو اس کو ہم وہ بڑے جیلوں میں شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی سائیکاٹری پہ جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ساتھ میں ایک چیز مجھے بتائیے گا، جو بیسک بنیادی چیز ہے، یہ تو چلے اقدامات بڑے اچھے ہیں، وہ یہ کہ گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو ایک سیل میں رکھا جاتا ہے. مے بی اس کی توجیحات یہ دی جائیں کہ جی ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہے، ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، بلڈنگز جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو کیا اس کو بھی آپ ایکسپینڈ کریں گے؟ جی الحمدللہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس ابھی 0% اور کراؤڈنگ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. ہمارے ہاں 13,500 قیدیوں کی گنجائش ہے اور ہمارے پاس اس سے کم جو ہے قیدی ہیں اس وقت جیل میں. اوورآل صوبے میں ہمارے پاس اور کراؤڈنگ نہیں ہے. کچھ ہمارے پاس مخصوص علاقے ہیں جہاں ضلع ہیں جہاں پہ جو جیل ہیں وہ پرانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اب ہم نئے جیل بنا رہے ہیں. وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، جیسے نوشہرہ ہے، لکی مروت ہے اور ثوابی ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہے علاقے جہاں پہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے. لیکن اوورآل بیرکس میں ہمارے پاس سفیشینٹ سپیسز ہیں، ان کے پاس سفیشینٹ واش رومز ہیں، اور جو نئے ہمارے جیلیں بن رہی ہیں اس میں جو ہماری اتھورائز کیپیسٹی ہے اسے کافی سارے زیادہ پیشنٹس کو، وہ پرزنرز کو ہم رکھ سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو اسٹاف ہے اس نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس نے ہی ان چیزوں پر عمل درآمد کروانا ہے. تو کیا ان کی بھی ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں یا ان کی بھی ٹریننگ کی جا رہی ہے؟ ہاں یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. ایسا ہے کہ ہمارے پاس پریزن سٹاف ٹریننگ اکیڈمی ہے اٹھاری پور. ہم جو بھی پروموشن اپنے سٹاف کو دیتے ہیں وہ آفٹر ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں. ہمارے پاس ابھی صوبے میں اپنی اکیڈمی ہے. پچھلے ایک لاہور میں ایک اکیڈمی ہوتی تھی، اس میں سارے صوبے وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. اب چونکہ ہمارے پاس اکیڈمی ہے تو اس میں جتنے بھی سٹاف ہے ان کو جینڈر ایشوز پہ، ہیومن رائٹس پہ، پریزنرز رائٹس پہ، ان ساری چیزوں پہ ان کو سینسٹائز کیا جاتا ہے. ساتھ میں جو پریزن مینجمنٹ ہے، وارنٹ ہے اور جو اس کی سیکیورٹی ہے، ان ساری چیزوں پہ سینسٹائز اس کو کیا جاتا ہے اور اکارڈنگلی جو ہے ان کو پھر جیلوں میں تعینات کیا جاتا ہے. تو بڑا ایک اچھا ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیگریگیشن ہے. فیمیلز کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں، بچوں کو سیپریٹ رکھتے ہیں اور ایڈلٹس کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں، میلز کو. اور اس پہ جو سٹاف ہے وہ ہمارا اکارڈنگلی ہوتا ہے. فیمیل پہ ہمارا فیمیل سٹاف ہوتا ہے جو کہ ویل ٹرینڈ ہوتا ہے اور ان کو جو ہے باقاعدہ طور سے دیکھتے رہتے ہیں. چلیں، تھینک یو سو مچ عثمان محسود صاحب. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں مزید بہتری آئے گی، اور کافی انہوں نے کچھ بتایا ہمیں جو قیدیوں کی بھلائی ان کی بہتری کے لیے کی جا رہا ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں، اور کراچی میں تو جیسے اگر اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں تو کبھی ٹائم پر امتحان نہیں ہو رہے، کبھی پرچے لیک ہو رہے ہیں، کبھی جو رزلٹس آ رہے ہیں اس میں مارکنگ صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ ساتھ ان کے والدین وہ پریشان ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا اور یہ مسئلہ بڑا سنگین معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے انکشاف ہو رہا ہے. جو کراچی میں جو میڈیکل کالجز میں داخلے ہو رہے ہیں وہاں پر 100 سے زائد طلبہ ہیں جن کے پاس دوہرے ڈومیسائل ہیں، یعنی ان کے پاس
ایک نہیں 2 یا اس سے زیادہ ڈومیسائل موجود ہیں. ہوا یہ کہ یہ جو امیدوار تھے یہ گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, کراچی کا ڈومیسائل لے لیا, اس میں وہ کامیاب ہو گیا. اب اس طریقے سے ان کے پاس ایک دوہری سچویشن بن گئی. کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے ہیں جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا. اس طریقے سے ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے پھر داخلے روک لیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ سندھ میں بتایا جا رہا ہے کہ سسٹم آن لائن نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ڈومیسائل ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی ہے. تو کیا یہ اتنا مشکل کام ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہی؟ بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندے انور خان. انور, بتائیے گا یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, مطلب 2 ڈومیسائل پکڑے جا رہے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر انہیں امتحان دینے سے اور داخلے سے روک دیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں, اس وقت سندھ کی میڈیکل جامعات کے اندر داخلوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے, ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کی جانب سے محکمہ صحت کے حکام کو ایک خط ارسال کیا گیا, جس کے اندر 18 افراد کی فہرست ان کو فراہم کی گئی ہے, اور محکمہ صحت کے حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. پیر کے روز ان امیدواروں کے تمام قواعد طلب کیے گئے تھے, ان کے انٹرویو کیے گئے تھے. تو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے MBBS اور BDS کے 18 امیدواروں کے داخلے منسوخ کر دیے ہیں, جبکہ جامشورو میڈیکل یونیورسٹی کے 5 طالب علموں کے داخلے بھی منسوخ کیے جا چکے ہیں. سلسلہ یہ تھا کہ ستمبر کا پہلا ہفتہ دیا گیا تھا, ان لوگوں کے تمام اپنے دستاویزات جمع کرا دیں, وہ امیدوار جو کہ میرٹ کو پڑھا چکے ہیں. تو ایسے متعدد امیدواروں نے 3 ستمبر کو کراچی کے ڈومیسائل حاصل کیے تھے, اور ان جو قواعد کے مطابق ان ڈومیسائل کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 6 ماہ کی ہوتی ہے, اور جب کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی تو ان امیدواروں کے اندر سے ان امیدواروں کو ڈومیسائل جو ہے وہ دوہرے نکلے. دوہرے ڈومیسائل کی بنیاد کے اوپر ان امیدواروں کے داخلے منسوخ کر دیے گئے. کراچی کے اندر جتنے بھی سرکاری اور میڈیکل کالج ہیں اس کے اندر داخلوں کا اختیار ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کو دیا گیا تھا. مجموعی طور پر 1800 نشستیں بنتی ہیں کراچی کے اندر سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کی. 240 داخلے ہیں MBBS اور BDS کے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر, جس کے اندر سے 18 کو منسوخ کیا جا چکا ہے. کیونکہ صوبہ پنجاب کے اندر آن لائن نظام موجود ہے, صوبہ سندھ کے اندر یہ نظام موجود نہیں ہے. جب وہ طالب علموں کا ڈیٹا وہاں ڈالا گیا تو وہاں سے یہ. اور کیا یہ جو جعلی ڈومیسائل ہے یہ بنوانا اتنا ہی آسان ہے انور؟ جی دیکھیں, بالکل یہ بآسانی بن گئے, اور 30 ستمبر کے تاریخ ان ڈومیسائل کے اوپر موجود ہے. ذرائع ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مطابق پہلے انہوں نے ایڈمیشن فارم جمع کروا دیا. ایڈمیشن فارم جمع کروانے کے بعد جب وہ انٹرویو کے اندر اپیئر ہوئے تو انہوں نے اپنے دیگر صوبوں کے اور دیگر علاقوں کے ڈومیسائل جمع کروائے, لیکن جب وہ انٹرویو کے اندر اپیئر ہوئے تو انہوں نے کراچی ضلع شرقی کے زیادہ تر ڈومیسائل ہیں جو وہ بآسانی حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے. اور آن لائن سسٹم صوبہ سندھ کے اندر موجود نہیں ہے. آن لائن سسٹم اگر موجود ہو تو شناختی کارڈ نمبر ڈلتے ہی فوری طور پر یہ صورتحال بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کہاں کا بنا ہے. تو اس طرح اب جو صورتحال سامنے آئی ہے, 18 داخلے منسوخ کیے جا چکے ہیں. جی منسوخ کیے جا چکے ہیں. تھینک یو سو مچ انور, ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے. اور بھائی جو زیادہ ہمیں بنیادی مسائل نظر آ رہے ہیں نا, جو بھی تعلیم اور اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ کراچی کے حد تک, وہ ہمیں مینجمنٹ کے ہیں, کہیں آن لائن سسٹم نہیں ہے, کہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایسا کیوں ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ MQM بڑا اس حوالے سے اپنی آواز کو انہوں نے ووکل کیا ہے. خواجہ اظہار الحسن MQM کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار الحسن صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا MQM کا موقف کیا ہے؟ جن طلبہ کے پاس ڈومیسائل کا انکشاف ہوا ہے, کچھ کا تعلق سندھ سے ہے, کچھ کا مختلف شہروں سے ہے, مگر وہ اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں داخلہ نہیں لے سک رہے ہیں, تو یہ آپ نے کیا اس پہ ڈیٹیلز معلوم کی ہیں؟ بہت شکریہ صدف. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اس کارروائی میں, اس پورے معاملے میں 2018 سے ان پرسن عدالت میں گیا ہوں, اور عدالت نے, میں نے پورے شہر سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے, صرف یہ نہیں کہ کراچی بھی, میں نے عدالت میں 20,000 سے زائد ڈومیسائل جعلی جمع کرائے کہ بھائی یہ پورے پاکستان سے کراچی میں آ کر ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود جو سندھ کے افسران ہیں وہی یہ 3,000 اور 5,000 میں ڈومیسائل بنا کے دے رہے, جو کہ آج آپ کے سامنے میڈیکل کالجوں کے 100 سے زائد طلبہ کے دورے ڈومیسائل ہے جن کا تعلق انہی افسران سے جن کے دستخط سے یہ ڈومیسائل جاری ہے. 2 سال عدالت میں, 3 سال 4 سال میرا کیس سنا, 2 بار سنا, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے متعصب فیصلہ کرتے ہوئے مجھے یہ کہہ دیا کہ انہی افسران سے رابطہ کریں جو ڈومیسائل بنا رہے ہیں. پھر میں سپریم کورٹ گیا ہوں, اور اب سپریم کورٹ کی 2 ہیئرنگیں ہوئی ہیں پورے 1.5 سال میں, صرف 2 ہیئرنگیں.
اور اب میں تیسری ہیئرنگ کا ویٹ کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے AR وائی کے توسط سے میں سندھ گورنمنٹ سے اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مسئلہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں کیوں نہیں بن رہے بھائی جعلی ڈومیسائل؟ بلوچستان میں کیوں نہیں بن رہے؟ KPK میں کیوں نہیں بن رہے؟ سندھ میں خاص طور پہ کراچی عالمی یتیم خانہ کیوں بنا ہوا ہے؟ خواجہ ثالثہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, آپ کی سارے پوائنٹس مجھے بالکل سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن طلبہ بھی تو جعلی ڈومیسائل بنوا رہے ہیں, تو وہ جو افسران ہیں ان کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس؟ بات یہ کہ اگر سگنل توڑنے پر کسی کو سزا ہی نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ تو بھیڑ چال ہمارے ملک میں چلتی رہے گی نا. اگر پہلی دفعہ سگنل توڑنے والے کا چلان ہو جائے تو پھر یہ کبھی بھی ہمت نہ کریں, اور بنانے والے بنا کر دے رہے ہیں. نیب اس وقت بالکل غیر فعال ہے. نیب کا کام ہے کہ یہ جعلی ڈومیسائل بنانے والوں کو پکڑے. دورے ڈومیسائل والوں کے اوپر سرکاری نوکریاں ختم ہوئی ہیں, عدالت میں فیصلے آئے ماضی میں جو ان کی پوری مراد واپس کی گئی ہیں, ان کی تنخواہیں کی واپس کی گئی ہیں. تو یہ کیا ظلم ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو ایک طرف تو نوکریاں نہ ملے اور ان کے کوٹے کے اوپر پبلک سروس کمیشن میں بھی جعلی ڈومیسائل. ایک چیز مجھے بتائیں, از اٹ دیٹ سمپل؟ کیونکہ جب ڈومیسائل بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پورے اپنے قوائف دینے ہوتے ہیں, اپنی ایڈریس بتانا ہوتا ہے, جو بھی ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور وہ افسران کون ہیں اگر اس طریقے سے کہا گیا کہ بھائی جائیں آپ ان سے خود بات کر لیں؟ کین یو آئیڈینٹیفائی؟ سندھ گورنمنٹ نے اپنی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے, کشمور, کنکوٹ اور 2 اور ضلعوں کی, اور اس میں سندھ گورنمنٹ کے اپنے افسران نے کہا ہے کہ ہمارے افسران اتنے جاہل ہیں کہ وہ بھیڑوں کی طرح جو ہے ڈومیسائل بنا رہے ہیں. جس کو اتھارٹی نہیں ہے وہ سائن کر رہا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا عدالت کے اندر, اور یہ رپورٹ پوری موجود ہے 100 پیج کی. تو یہاں پر افسران کو یہی نہیں پتا کہ ڈومیسائل بنایا کیسے جاتا ہے, PRC کس کو کہتے ہیں. یہ تو بس وہ نیچے کلرک موجود ہیں جو تھپے لگا کے بھرے دیا رہے. اور سندھ کے اندر میں بتا دوں یہ بہت بڑا عذاب سندھ کے اوپر آ رہا ہے. Why don't you two parties sit together and resolve this issue? کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ عدالت گئے, پھر آپ سپریم کورٹ گئے ہیں, وہاں پہ صرف 2 ہیئرنگ ہوئی ہیں, تو اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیے 2016 سے 18 تک میں صوبائی اسمبلی کے اندر اس کو ریز کرتا رہا ہوں. میں نے چیف منسٹر کو خطوط لکھے ہیں, میں نے چیف سیکرٹری کو خطوط لکھے ہیں, میں نے تو اپنی آواز پوری پراپر فورم ایگزاسٹ کر کے پھر میں عدالت گیا. اور عدالت جانے کے بعد بھی تو حکومت کا کام ہے نا کہ میری سپورٹ کرے, لیکن وہاں بھی حکومت کا موقف بالکل برخلاف ہے کہ نہیں جی کوئی ڈومیسائل نہیں بن رہی. تو ٹھیک ہے پھر بھگتے ہیں آپ. سندھ کے اندر جب پورے پاکستان سے 20,000 میں نے ثبوت دیے, تو آگے چل کے 2-2 لاکھ ڈومیسائل بنیں گے. اور سندھ کے لوگ, آج کراچی کے مہاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے, کل سندھ کے نوجوان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی, اس وقت وقت گزر چکا ہو. چلیں لیٹس سی, یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ خواجہ زہر الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی یہ اسٹوڈنٹس اور یہ جو ان سے تعلیم سے جڑے جو مسائل ہیں وہ سندھ حکومت اس پہ آنکھیں کھولے اور یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور سوچیں نیلامی ہوتی ہے اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں بھائی بڑی بولی لگی, لیکن یہاں پر ایک گائے کی میں بولی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کتنے میں بکی ہے. اور اس کو لائف سٹاک کی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا مائل سٹون اچیو کیا گیا ہے, تاریخ رقم ہوئی ہے. ہوا کیا, یہ جو گائے ہے جس کی ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے, یہ 1 ارب 28 کروڑ روپے میں نیلام ہوئی اور برازیل میں یہ آکشن ہوا. اور اس گائے کا نام ہے نیلور, جسے مقامی طور پر ویاٹنا 19 کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور اس نیلامی میں نیلور گائے کی جو قیمت لگی وہ $4.8 ملین, یعنی کہ اگر ہم اسے کنورٹ کریں تو وہ 1 ارب سے زائد روپے بنتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نیلامی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, ایک تو یہ خوبصورت ہے دکھنے میں بھی, کچھ اس کی جینیٹکس اور فزیکل ٹریٹس ایسی ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جو موسم چینج ہو رہا ہے, اس میں یہ اڈیپٹیبلٹی رکھ سکتا ہے. اس کی اسکن جو ہے وہ ہیٹ آبزرو کر سکتی ہے. بہت کچھ ہے جو یہ گائے ہے, جو اس کی جو نسل ہے, یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ اپنی بریڈ کو آگے بڑھا سکتی ہے. بھائی اتنا بڑا مائل سٹون اچیو کیا گیا. کہا جا رہا ہے یہ جو اس کی جو نیلامی ہوئی ہے, اٹس میکنگ دا موسٹ ایکسپینسو کاؤ ایور سولڈ. تو اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے.
اور کتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, ہم ظاہر ہے ہمارے یہاں زرعی ملک ہے, ہمارے یہاں بھی جانوروں کی افزائش ہوتی ہے, تو اس طرح کی جو نسلیں ہیں ان کی بریڈ ہے, اگر یہاں سے اس طرح کی نیلامی لگی تو بہت سارے ہمیں ایسی خوبیاں نظر آئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی زرخیزی ہے, اتنا کچھ ہے, اس کے باوجود بھی فل پوٹینشیل ہم اس کی استعمال نہیں کر پاتے ہیں یا اس کو آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں. یہاں پر میں بات صرف ظاہر جانوروں کی نہیں کروں گی, میں پھلوں کی, فصلوں کی بھی بات کروں گی. پاکستان سے بہت زبردست پھل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی کہتے ہیں نا ایک وقت تھا کہ ہمیں بھی اچھے پھل کھانے کو مل رہے تھے, لیکن اس سال ہم نے دیکھا, ایک تو پچھلے سال اور اس سال میں ہم دیکھیں کہ آم اس طریقے سے دستیاب نہیں ہوئے. تیسری بات یہ کہ کینو بڑا آتا ہے پاکستان میں, سیزن جانے والا ہے, لوگوں کو نہیں ملا, جو ملا تو وہ اس کی کوالٹی سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس معیار کی نہیں تھی جو ایک خاصا ہوتا ہے پاکستان کا. تو بہت کچھ ہے پاکستان کی سرزمین میں, لیکن اس کلائمیٹ چینج نے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے رکھ دی ہیں, اور اگر ہم ان چیلنجز سے بر وقت نہیں نمٹیں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے آگے آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے. اور آج کل بڑی بات بھی ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج سے, پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے. کیا جا رہا ہے, کیونکہ کوئی بھی ملک اب ان مسائل سے محفوظ نہیں ہے. اسی پر اقوام متحدہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر خیر سگالی سفیر کا کام کرنے والی نوجوان لڑکی علیزہ ہیں, آج وہ ہمارے شو کی مہمان ہیں. ہم ان سے ظاہر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے. یہ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھا رہی ہیں, اور علیزہ کئی ملکوں میں 300 سے زیادہ کانفرنسز انہوں نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, نمائندگی کر چکی ہیں. اور کیا کرنا چاہتی ہیں, کن ایشوز پر بات ہو رہی ہے, پاکستان سے ریلیٹڈ کون سے ایشوز جڑے ہوئے ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. تو اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر علیزہ ایاز ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ علیزہ, بہت شکریہ. صحت اور ماحولیات میں آپ کی دلچسپی ہے. میں نے تھوڑا سا پاکستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. یقیناً جب آپ ان کانفرنسز میں جاتی ہوں گی تو بہت زیادہ یہ ذکر آتا ہوگا, اسپیشلی آپ اپنے ملک کے حالات کو ریپرزینٹ کرتی ہوں گی. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ایک تو اپنے بارے میں بھی کہ کیسے ادھر آپ آئیں, دوسرا کیا ایشوز ہیں پاکستان کو جو اس وقت ہائی لائٹ ہونے چاہیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. آئی تھنک کلائمیٹ چینج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو ہم نیوز پہ اکثر دیکھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, بٹ ہماری جو ڈیلی کنزمپشن ہے سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, اس کی اتنی اویئرنیس زیادہ نہیں ہے. تو جو ہماری پرسیپشن ہے خاص طور پہ نوجوانوں کی, وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی پرابلم ہے, وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. بٹ سچ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا تعلق ہر نوجوان سے ہے, ہر بڑھاپے والے بندے سے ہے, ہر پاپولیشن سیگمنٹ سے ہے. تو اس چیز کو ہم پرسنلائز کر سکتے ہیں, انڈیویجولائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کلائمیٹ ایکشن پر کام کر سکیں. یہ کام ایجوکیشن سے ہوتا ہے, اویئرنیس سے ہوتا ہے, اور ایکشن سے ہوتا ہے. آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کے بہت سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ کاربن اور کلائمیٹ فٹ پرنٹ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. مثلاً کہ آپ کتنی بار گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کا کس طرح کا ڈیزل یا پیٹرول یوز ہو رہا ہے, کتنے نئے کپڑے بنا رہے ہیں, یا پھر آپ کتنی نئی چیزیں خرید رہے ہیں پلاسٹک سے متعلق کر کے. اچھا, تو ویسے آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہ رہی تھی, کیسے اقوام متحدہ کی نظروں سے کوئی ریسرچ ایسی گزری, کس طرح آپ خیر سگالی سفیر بنی, سفر کیسے شروع ہوا؟ جی, جب میں 16 سال کی تھی تو مجھے جیوگرافی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, تو وہاں پہ میں ایک ٹاپک کافی آتا تھا کلائمیٹ چینج کا. تو میں یہ سوچنے لگی کہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان میں کیا اثر ہے. جب میں اسکول میں تھی تو میں نے دیکھا کہ کراچی پہ خاص طور پہ جہاں میری ہائی اسکول کمپلیٹ ہوئی, وہاں پہ پانی کی کافی کمی تھی. اور یہ صرف ایک پالیسی اور مینجمنٹ ایشو نہیں تھا, بلکہ کلائمیٹ چینج سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. صاف پانی کی کمی ہوتی ہے, اور شہر میں اگر سپلائی آ بھی جاتا ہے تو بہت سے ایسے گاؤں ہیں اور دیہات ہیں کراچی کے سے کچھ ہی میلوں دور جہاں پہ صاف پانی حاصل نہیں ہوتا. تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کلائمیٹ چینج کا کانسیکوینس ہے, اور جو لوکل لوگ ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح کلائمیٹ چینج اس چیز پر اثر کر رہی ہے, تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ریسرچ پیپر لکھوں. اس ریسرچ پیپر نے یونائٹڈ نیشنز ایمبیسیڈرز کا اٹینشن ون کیا, اور وہاں سے مجھے انویٹیشن آئی کہ میں اسے پریزنٹ کروں اسلام آباد میں. میں نے وہاں سے کیمپین لانچ کی کہ ہم کلائمیٹ کریکولم اسکولز یونیورسٹیز میں لانچ کریں, اور وہاں سے پھر مجھے گلوبل ایمبیسیڈر کی اپرچونیٹی ملی. اچھا, ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو بارشوں کا بے وقت ہونا, بارشوں کا ان تعداد میں نہ ہونا جو ایک ریکوائرڈ ہونا چاہیے ایک زمین کی زرخیزی کے لیے, اسی طریقے سے ہم فصلوں کی بات کر رہے ہیں, وہ معیاری پھل جو پہلے پاکستان کی پہچان ہوا کرتے تھے اس بار ان کی پروڈکشن کم ہوئی, تو یہ سب کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے, کیا وجوہات ہیں, کون سے پاکستان کو چیلنجز ہیں؟
आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट इट्स नॉट द रीज़न अलोन. चाहे वो थर का सूखापन हो या कराची की हीट वेव्स या लाहौर की स्मॉग, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि हमारे इकॉनमी में भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं. तो लोगों का रोज़ का खाना पीना, हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे इम्पोर्ट्स सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं. तो जब रेन्स इरेगुलर होती हैं, ड्राउट ज़्यादा आते हैं, हीट वेव ज़्यादा होती हैं, जो हमारी वेदर प्रेडिक्शंस है वो ज़्यादा अनरिलायबल होती हैं, तो इसके अगेंस्ट प्रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल होता है. तो एक मल्टी फैसेटेड चैलेंज फेस कर रहा है पाकिस्तान. और आगे आने वाले दिनों में क्या ख़तरात हो सकते हैं? कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि सैलाब, इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर का सामना, तो इसके लिए हम पेशगी इक़दाम क्या कर सकते हैं? जी, आई थिंक सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान एट अ ग्लोबल लेवल काफ़ी डिफरेंट आइलैंड पॉपुलेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रही है, ख़ासतौर पे बहामस के साथ, ताकि वो अटेंशन विन कर सके कि इवन दो हमारी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है ग्लोबल गैस एमिशंस में, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, हम उनमें से पूरी दुनिया में से टॉप 10 कंट्रीज़ में से हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी. तो ये बहुत एक डिस्प्रपोर्शनेट बैलेंस है कि किस तरह हम इस पर एक्ट करें जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन कम है. तो अगर हम अपनी पूरी कोशिश कर भी लें तो जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया के हाथों में है. तो यहाँ मैं कहती हूँ कि पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी से एडवांटेज लें, उनसे फ़ंडिंग हासिल करें, और प्रॉपर हमारे एक रिसर्च मटीरियल होना चाहिए कि किस तरह हम इस फंडिंग को यूज़ करें. ये नहीं कि पैसे गायब हो जाएं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन फेस क्या है इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. और रिसेंटली हमने देखा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज़ टॉप 10 में है, पाकिस्तान से कराची हो, लाहौर मोस्टली हम देखते हैं कि वो टॉप 10 में, टॉप 5 में ट्रेंड कर रहा होता है. स्मॉग में ज़ाहिर है बहुत से आंसर ऐसे हैं जो मैन रिलेटेड हैं, लाइक मैन मेड हैं. आप क्या समझती हैं कि एनवायरनमेंट का इसमें कितना अमल दखल है? आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक ह्यूमन एम्पलीफाइड प्रॉब्लम है. शुरू से जो नेचुरल फिनोमेनस हैं कि गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शुरू से है दुनिया की बर्थ से. बट जब ह्यूमंस आए उन्होंने इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के काफ़ी प्रोसेसेस हैं जो कि एक्सेलरेट हो रहे हैं, और एक तरह से अच्छे हैं कि हमारे काफ़ी काम आसान हो रहे हैं, हम पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोग्रेस काफ़ी हो रहा है, मुल्क की GDP बढ़ रही है. बट इसका जो इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे है बहुत ही नेगेटिव है. तो और ये भी आप देख लें कि जो पाकिस्तान है वो रिन्यूएबल एनर्जी के रेस में अभी भी लैग कर रहा है. इवन तो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, कुछ सोलर पैनल्स भी मौजूद हैं, ये इतना वाइड स्केल नहीं है. हमें पूरी ज़रूरत है कि हम इसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल कम्युनिटी में एक नॉर्म बनाएं. चलें, थैंक यू सो मच अलीज़ा, बहुत शुक्रिया. आई होप कि आप जिस तरीके से इश्यूज़ रेज़ कर रही हैं उससे बहुत बेहतरी आ सके. बहुत शुक्रिया आपका. और मैं कल पढ़ी थी, एक जगह लिखा आ रहा था कि नई जो मालूमात है उसके तहत ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये इंसानी जो ब्रेन है इसमें इनफिल्ट्रेट कर चुके हैं, और इस हद तक कर चुके हैं कि इससे बाकायदा नहीं इतनी तादाद में हमारे दिमाग तक ही पहुंच गए हैं कि एक आप प्लास्टिक का स्पून बना सकते हैं. और इसमें 50% तेज़ी से इजाफा हुआ है किस अरसे में, 2016 से लेके 2024 तक. तो ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है अब ये इंसानी जिस्म के अंदर भी दाखिल हो रहा है, और हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है उसको भी मुतासर कर रहा है. तो आई थिंक इसके ख़िलाफ़ एमरजेंसी लगना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन इसके लिए एक्शन जो रिक्वायर्ड है उस तरह से किया नहीं जा रहा. चलें, ये तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो थोड़ा सा हमारा दिल बुरा कर देती हैं कि क्या होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, वो आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, उसके कुछ सलूशन लेकर आएंगे. लेकिन इधर से निकलते हैं और आपको हम ले जाते हैं खूबसूरत जगहों पर, सैर कराते हैं पहाड़ों की, और बर्फ़ पोश पहाड़ आपको दिखाते हैं खूबसूरत, और पाकिस्तान में इनकी कहीं कमी नहीं है. तो सीधे हम आपको गिलगित बल्तिस्तान लिए चलते हैं, वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मसूद अहमद. गिलगित बल्तिस्तान में जन्नत का नजारा, हर मौसम में वादी का हुस्न निराला, बर्फ की चादर में लिपटी वादी नलतर, कुदरती हुस्न, बर्फ पोश पहाड़, झीलें और चमकते ग्लेशियर, वादी नलतर के मेहमान नवाज लोग और मुनफरिद सकाफत सयाहों का सफर यादगार बनाते हैं. हर तरफ दिलफरेब मनाजिर कुदरत का अनमोल तोहफा है. नलतर में सयाहों की आमद साबित करती है कि ये वादी इनके ख्वाबों की ताबीर है. नलतर वैली का ये सुहाना मंजर, ये खूबसूरत पहाड़, ये बर्फ देख के जो है ना मैं कहता हूँ सुकून आ गया. बहुत ही मजे का मौसम है यहाँ पे, और देख के दिल बाग बाग हो गया है. पैसे तो पूरे हो गए हैं 100%,
लेकिन यहाँ से जाने का अब दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तान का शुमाली इलाका जात अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है और जब हर जगह बर्फ की सफेदी फैल जाए तो इन इलाकों का हुस्न दुबाला हो जाता है। यही वजह है कि बुलंद पहाड़ों के दरमियान दिलकश वादी में आने वाले दोबारा आने के लिए भी बेचैन रहते हैं। आज जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है कैसी होती है, बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी क्यूरियोसिटी है। सो बढ़ चढ़ कर कराची के अवाम भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं क्योंकि फ्री एंट्री है। सो बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचानी थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।